अस्सलाम वालेकुम। जस्तजू विद हेल्दी लाइफ स्टाइल, मैं हनीफ मोहम्मद डॉक्टर शबाना नाज और डॉक्टर नसरुल्लाह राना साहब के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम बात करेंगे पर्सनल हाइजीन और किड्स के जो इश्यूज हैं, तोतलापन और बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हम चाहते हैं आपसे शेयर करें, और डॉक्टर शबाना नाज और डॉक्टर नसरुल्लाह हमें हमेशा की तरह गाइड करेंगे कि किस तरह हमें इन चीज़ों से बचना चाहिए। और पर्सनल हाइजीन तो खैर बड़ा ही एक यूनिक सा टॉपिक है। पर्सनल ज़ाती से मुराद ये कि सिर्फ इसी हद तक ज़ाती हो आदमी, वरना हम ही अच्छे रहते हैं। मैं में जो है ना वो बड़ा गर्क हो रहा है हमारा। तो शुरू करते हैं फिर हम आज का सिलसिला। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहबा, कैसी हैं आप? ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाए? वालेकुम अस्सलाम। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं ये नहीं कहूँगा, बार बार कहना अच्छा भी लगता है, लेकिन माशाल्लाह टुडे यू लुक कुछ ज़्यादा ही फ्रेश नज़र आ रही है जी। काम करें, ज़्यादा काम शुरू कर दिया और ज़्यादा मसरूफ हो गए। वेरी गुड। नहीं आप तो वैसे ही बड़ी बिजी हैं अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। काम से एनर्जी आती है हम लोगों को। नो डाउट, 100% एग्रीड। सर अस्सलाम वालेकुम। सर वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। और इस वक्त हनी मोहम्मद साहब के थोड़ी सी चेंज आपको नज़र आ रही है माशाल्लाह। बहुत अच्छे लग रहे हैं। और आप लोग ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। और ये हमेशा से बहुत स्मार्ट और चेंज ज़रूरी है। मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ एक्चुअली। आई एम ट्राइंग टू फॉलो यू। थैंक यू सर। और हमारा वैसे प्रोग्राम भी है जस्तजू विद हेल्दी लाइफस्टाइल ऑलवेज। और जब आप हेल्दी लाइफस्टाइल में होते हैं तो बहुत अपने आप को अंदर से एनर्जेटिक रखते हैं। और जब एनर्जेटिक रखते हैं तो फिर जाहिर है कि कहते हैं ना कि अंदर की अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो बाहर भी उतना ही अच्छा नज़र आते हैं। और सर आपकी अगर एनर्जी अच्छी है और हेल्दी लाइफ स्टाइल है तो आप पॉजिटिव भी रहते हैं। That's what I understand। ऐसा ही है ना कुछ, वही कोशिश हम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह वीनस चैनल के थ्रू। और वीनस चैनल को अल्लाह आबाद रखे, हमारे बॉसेस को, अब्दुल मजीद साहब को, हमारे मिस्टर नोमान को, फरहान भाई को, हमारी पूरी टीम को। रियली हम अगर आपके सामने आते हैं तो इसकी वजह सिर्फ वीनस है और उनकी पूरी टीम है। बाकी हमारी कोशिश होती है कि हम कुछ अपना भी पेश करें, और मेरी बात तो छोड़ ही दें, मैं क्या पेश कर सकता हूँ। डॉक्टर शबाना नाज जी और डॉक्टर नसरुल्लाह राना साहब रियली ये बेलौस कर रहे हैं कोशिश के बेहतरी हो, और अल्लाह का बड़ा करम है कि बेहतरी हो रही है। नेचुरली बिल्डिंग बनाने में टाइम बड़ा लगता है, 91 सेकंड्स लगते हैं, जैसे नस्ला टावर। यानी आओ मैं कहीं और निकल रहा था जी। डॉक्टर साहबा, आज का पर्सनल हाइजीन, इसके बारे में आप बताएं कि वैसे तो ये ज़ाती है कि आदमी अपने आप को किस तरह मेंटेन करे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो तमाम व्यूवर्स के लिए ये टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि हम हर चीज़ पे बात करते हैं। नॉर्मली तो लोगों को पता है सफाई निस्फ़ ईमान है, हमारे मज़हब में ये ख़ास चीज़ है। लेकिन उसके बावजूद पर्सनल हाइजीन का मतलब ये है कि किस वो असूल जिसके ज़रिए हम अपनी बॉडी के एक्सटर्नल जो है वो क्लीनिंग रखें। इंटरनल तो वो बॉडी का अलग सिस्टम्स होते हैं। एक्सटर्नल में आपके बाल आते हैं, आपकी स्किन आती है, आपका फेस आता है, आपके दांत आते हैं, नाखून, हाथ, पैर, ये सारी चीज़ें जो है वो पर्सनल हाइजीन का हिस्सा हैं। लेकिन इसके साथ साथ पर्सनल हाइजीन, दो तरह की हाइजीन है जो डिस्क्राइब की जाती है, पर्सनल प्लस इन्वायरमेंटल। यानी पर्सनल हाइजीन आपकी जब ही मेंटेन रहेगी जब आपके इर्द गिर्द का माहौल भी साफ रहेगा। इसी पे आज हम बात करेंगे आगे फर्दर, फिर हम बताएंगे कि किस किस तरह से इनको मेंटेन किया जाता है। बड़ी अच्छी बात की आपने, इर्द गिर्द का माहौल, इसमें बड़ी चीज़ें आ जाती हैं। और जब ये कुछ बातें होती हैं तो मुझे इनकी बड़ी सी एक बात याद आ जाती है डॉक्टर साहब की, कि गाड़ी में बैग लेके रखें आप, ताकि खुदा का खासा कोई कचरा वगैरह तो उसको आप जमा करके कहीं रुक के कहीं किसी डस्टबिन में डालें। देखिए ये सॉरी, ये चीज़ें डॉक्टर साहब ऐसी हैं कि जो हमें करनी चाहिए। जी। हम जब बाहर जाते हैं ना, और बाहर जाके जब दुनिया को देखते हैं ना, तो मतलब रोना ही बाकी रह जाता है। अब मर्द रोता हुआ अच्छा भी लगता है, वरना वाकई धाड़े मार मार के रोना शुरू करते हैं। दुनिया बहुत आगे है। आगे इसलिए नहीं कि उनकी हुकूमतें अच्छी है या उनके लीडर अच्छे हैं, ठीक है वो अच्छे हैं, लेकिन द मीन टाइम हर इंडिविजुअल अच्छा है। सही। और हर इंडिविजुअल अपना हिस्सा डाल रहा है उसकी बेहतरी के लिए, बिलीव इट और नॉट। मैं भी लंदन से होके आया हूँ, आपको तो पता ही है। जी। तो वहाँ एक जगह गए, ये बकिंगम पैलेस है, जी। करीब गए, बेटा ले गया था हमारा। तो वहाँ क्या हुआ कि एक छोटा सा तालाब था, बड़ी सी जगह थी, एक्चुअली टूरिस्ट प्लेस है वो। तो मैं यूं शेयर कर रहा हूँ कि मैं बताना चाह रहा हूँ कि हम अपने तौर से क्या कर सकते हैं। एक तालाब था, वैसे तो साफ सुथरा ही था, उसमें एक 2 बोतलें थी। इसलिए आपको पता है
कोई ना कोई तो होता ही, उन्होंने फेंक दी उसके अंदर। अच्छा। एक यंग लड़का, हार्डली आई थिंक 25 होगा, उसका लड़की भी थी, उस लड़के ने पानी को हाथ मार मार के उसको करीब किया और दोनों बोतलों को निकाला बड़ी मुश्किल से और उठा के फिर जाके कहीं डस्टबिन में डाला। मैंने कहा सुभान अल्लाह, वरना बेतहाशा लोग थे। बिल्कुल। देखिए हम सब ने हिस्सा डालना है, और ये उसी वक्त तरक्की या बेहतरी आती है जब हम सब इन्वॉल्व हो। हम तो ये करते हैं कि अपनी दुकान का कचरा जो है ना रोड में डाल देते हैं कि अपना घर तो ये तो साफ हो गया कम से कम। देखिए अगर कचरा आप फेंक नहीं सकते, एटलीस्ट खाने पीने की चीज़ों से ही ज़्यादा कचरा होता है, तो आपको अलाउड, जैसे हम बड़ी जगहों पे जाते हैं अक्सर आपने देखा होगा कि फूड आइटम्स आर नॉट अलाउड लिखा हुआ होता है और हम नहीं लेके जाते। बड़े बड़े सिनेमा हॉल आप कराची में देख लें या कहीं भी शॉप्स हैं बड़ी अच्छी जो ब्रांडेड हैं, उनमें लिखा होता है कि आप कोई चीज़ लेके नहीं जा सकते। तो उस वक्त आप फॉलो ना आप खाएंगे ना गंद होगा। तो मतलब कहते नहीं है कि अगर आप इकट्ठा करके फेंक नहीं सकते तो एटलीस्ट उन चीज़ों को रास्ते में खाएं नहीं। खाने के लिए आप अपना घर रखें और उसे वहीं खाएं ताकि जो भी खाएं उस जरिए कचरा करें। नहीं ये तो ठीक है, वेरी गुड, लेकिन देखें आप करें, आपको जो करने करें आप, यू आर फ्री। लेकिन इसका हर मतलब ये नहीं कि आप अपने करने के बाद आप उस गंद को बाहर कर दें अपने घर से। क्या ही अच्छा है कि तरीके से वहाँ डस्टबिन का सिस्टम ये है, सॉरी मैं थोड़ा शेयर यूँ कर रहा हूँ कि शायद किसी की समझ में कोई बात आ जाए। वहाँ डस्टबिन का ये है कि हर वीक में एक दफ़ा होती है, एक तो रिसाइकिल का डस्टबिन है, एक नॉर्मल कचरे का है। अच्छा। हर अल्टरनेट वीक आते हैं, आपने उसी में अपने घर के बाहर है उसमें अपना कचरा जो जमा होता है उसमें डालते रहे। हाँ। जो वीक का मंडे है तो मंडे की सुबह रात को संडे को जाके रखना है और वो आपको मंडे की सुबह जाके आके उठा लेंगे। इमेजिन इट, कहीं कचरा नजर, कहीं ऐसा थोड़ा बहुत अगर आप कहें, लेकिन अदरवाइज जो नॉर्मल हमारे यहाँ जो कचरे का आलम है, हाँ, तो वो तो खैर। बहरहाल डॉक्टर साहब मैं इनकी तरफ ज़्यादा मुतवज्जो था क्योंकि नेचुरली स्टार्ट तो हम डॉक्टर साहबा से करते हैं और आपका वैसे भी कहना है कि भाई मुझसे नहीं इनसे स्टार्ट किया करता, मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ। मैंने कहा ना सर पर्सनल हाइजीन, मतलब पर्सनल हाइजीन से बेसिकली अगर जो जहन में बात आती है हमारी अंदरूनी, लेकिन अंदरूनी की बात नहीं कर रहे हैं हम बैरूनी, मतलब हम अपने तौर से क्या सफाई का है वो कर सकते हैं ख्याल। दैट्स व्हाट आई मीन, ऐसा ही है ना? बिल्कुल। पर्सनल हाइजीन जो है ये नाम से जाहिर है कि पर्सनल हाइजीन के अपनी सफाई, लेकिन बात यह है कि जब हम अपनी सफाई रखेंगे, अपने आप को साफ़ सुथरा रखेंगे, तो हम इस चीज़ के लिए कॉन्शियस हो जाएंगे कि हमें, जैसे हम डेंगू में कॉन्शियस हुए थे, हम कोरोना में कॉन्शियस हुए थे, इसी तरह अभी जैसे पोलियो के बहुत ज़्यादा कैंपेन चल रही है उसमें कॉन्शियस होते हैं कि मतलब आपने हाथ किसी से टच अगर हो गया है तो आपने वॉश करना, पर्सनल हाइजीन है ना ये। तो जब SOPs का आप ख्याल करते हैं तो बहुत सारी बीमारियों से बचते हैं नाजरीन। तो आप बहुत सारी बीमारियों से बचने के लिए अपनी सफाई का ख्याल करना है, क्योंकि जैसे डॉक्टर शबाना ने स्टार्ट भी कहा, सफाई निस्फ ईमान है, हमारे ईमान का हिस्सा है। और हम इस्लाम तो कहता ही है कि आप देखिए 5 वक्त हम जब वज़ू करते हैं तो 5 वक्त वज़ू का मतलब यह है कि अपने आप को, अपने ओरल, नाक, मुंह, कान, आंखें वाँखें सब हम वॉश करते हैं, हाथ धोते हैं, पैर धोते हैं। तो ये पर्सनल हाइजीन जो हमारे जो ऑर्गन्स हमारे जो नज़र आते हैं, जिनको हम टच करने की वजह से हमारे जरासीम एक से दूसरे में मुंतकिल होते हैं, तो वो हम उसे फ़ौरन 5 वक्त साफ़ करते हैं। लेकिन इसके अलावा भी जैसे मिसवाक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। देखिए दुनिया से विसाल के वक्त भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आखिरी काम किया वो मिसवाक थी। सुभान अल्लाह। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब विसाल का वक्त आया तो आखिरी जो उन्होंने मुझसे बात की तो उन्होंने मिसवाक मांगी थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस वक्त भी ये था कि मेरे मुंह से स्मेल तो नहीं आएगी। सुभान अल्लाह। यानी आप वो हस्ती बादस खुदा बुज़ुर्ग तो ही किस्सा मुख्तसर, कि ऐसी हस्ती जिन्होंने हमें पूरा एक रहने का, काम करने का, एक दूसरे से गुफ्तगू करने का, ये पूरी ज़िंदगी का एक तरीक़ा कार बताया कि हमने कैसे रहना है, एक दूसरे से कैसे बिहेव करना है। तो अगर हम उनके उसवा हसना पे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में अमल कर लें तो हम किसी भी बीमारी से बच सकते हैं। बेशक, कोई शक नहीं है। और देखें बात यह है कि हम जो बातें कर रहे हैं ना, बेसिकली दे आर द मैसेजेस। आप इनको अगर इस तरह से लेंगे तो बड़ी आसानी हो जाएगी। जैसे मैंने अभी जिक्र किया कि अक्सर देखा जाता है कि हम अपने घर से भी कचरा फेंकते हैं, कई दफ़ा जिक्र किया है, कई दफ़ा बातें हुई गाड़ी से, स्पेशली जैसे डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी एक बात की है कि प्लीज़ एक छोटी सी बैग रख लें, आप थैली रख लें, उसमें कचरा जमा करें, जब गाड़ी रुके घर के पास या कहीं रुके तो डस्टबिन में डालें। दूसरा, डस्टबिन का थोड़ा सा एहतमाम करें। अगर हमारे दुकानदार भी ना
تو بڑی آسانی ہو جائے. وجہ یہ کہ ہم اپنے جو فرنٹ پورشن کو کلین کر کے جو کچرا روڈ کے بیچ میں ڈال دیتے ہیں نا, وہ بڑے شرم کی بات ہے, ریئلی بہت شرم کی بات ہے. اس سے جو ہے نا اتنا گند بڑھتا ہے. خدا نہ خواستہ پانی اگر آ گیا, جو کہ ہمارے یہاں آپ کو پتہ ہے پانی کی کمی نہیں ہے الحمدللہ, مطلب آپ کی سوچ ہے بہت پانی ہے ہمارے یہاں, پینے کا نہیں, گٹر کی بات کر رہا ہوں میں. تو مطلب وہ جب ابلتا ہے تو وہ کچرا جو ہم روڈ پہ پھینک چکے ہوتے ہیں اس سے بیڑا غرق ہوتا ہے. آنے جانے والے, کوئی نماز پڑھنے جا رہا ہے, کوئی آفس جا رہا ہے, مطلب ان کے جو حالات ہوتے ہیں وہ مطلب ہم سب کو پتہ ہے. تو خدا کے واسطے پلیز فار گاڈ سیک اتنا اہتمام کریں کہ اپنی دکانوں کے پاس ڈسٹ بن رکھیں. اور اگر ہم ایک ایک کر کے یہ کام شروع کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ مطلب ایسا نہیں ہے کہ مطلب باہر ممالک میں مطلب وہ پیدائشی مطلب ایسا ہے یا وہ ملک بنتے ہی اتنے صاف تھے, ایسا نہیں تھا. ہمیں بھی ٹائم لگے گا اور لگ رہا ہے, اور ابھی بھی خیر اٹس ناٹ ٹو لیٹ. اگر ہم کوشش کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا تو پیارا ملک ہے, جنت کا ٹکڑا ہے, اور یہ ہے تو ہم ہیں. جی ڈاکٹر صاحبہ, جی اب پرسنل ہائیجین کے بارے میں تو ہم, کیونکہ یہ بڑا وائڈ سا ایک معاملہ ہے, اس میں بہت سی چیزیں ہیں. مطلب ایک تو ہے انٹرنل ہائیجین ہوتی ہے, وہ جو تو آپ نے بتا دیا کہ تو ہم دیکھتے رہتے ہیں وقتاً وقتاً. اچھا جب پرسنل ہائیجین کی بات کرتے ہیں تو اس سے پتہ کیا ہے کہ آپ کو پھر خواہش ہوتی ہے کہ ہر جگہ صاف ہو, ایسا ہی ہے نا, کیونکہ جب اندر سے آپ صاف ہوتے ہیں تو کچھ ہے یار یہ گندہ نہیں, اچھا نہیں ہوا. اکثر ڈسٹ بین کا رہتا ہے, آپ دیکھیں اگر دکانوں پہ جائیں تو کہتے ہیں یار کچرا مجھے پھینکنا ہے کہ نہیں, آپ مجھے دے دیں میں پھینک دوں گا. تو میں نے کہا سر ڈسٹ بین باہر رکھیں نا تاکہ مطلب لوگ پھینکیں. ایسی چیزیں ہو رہی ہیں نا. جی جی دیکھیں انٹرنل جو کلیننگ کی بات ہے وہ تو خیر روحانیت سے ہوتی ہے, اور ویسے اللہ تعالیٰ نے ہماری باڈی میں انٹرنلی خود ہی ایسی صفائی کا میکینزم رکھا ہے کہ خود بخود بلڈ سرکولیشن میں رہتا ہے, ویسٹ پروڈکٹس ہماری باڈی سے نکل جاتے ہیں, تو وہ تو اللہ تعالیٰ. لیکن جو چیز انسان کے ذمہ ہے وہ پرسنل ہائیجین ہے. ہم جو ہے اپنی جو ہماری ذمہ داریاں ہیں کبھی بھی ہم پوری نہیں کر پاتے, اس میں پرسنل ہائیجین بھی ہے. ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم ہاسپٹل گئے یا پھر ہم کسی ایسی جگہ گئے جہاں گندگی ہے تو ہمیں آ کے ہاتھ دھونے, صفائی کرنی ہے. لیکن جو اگر دیکھا جائے کہ تقریباً ایک عام آدمی جو کہ ہیلدی پرسن ہے, ہمارے اس ماحول میں ہزاروں کی تعداد میں جو ہے جراثیم موجود ہوتے ہیں, پیتھوجنز ہوتے ہیں, جن میں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں, کچھ ایسے ہوتے ہیں جو نقصان دہ نہیں ہوتے. تو یعنی کہ ہمارے جو ماحول ہے اس میں آٹومیٹیکلی جو ہے جراثیم ہوتے ہیں, اسی لیے پرسنل ہائیجین ضروری ہے. دوسرا یہ کہ اگر ہم اپنے کچھ جسم کے ہمارے حصے ایسے ہیں جن میں خود بخود ہی جراثیم, جیسے ہمارے عام پیٹس ہے جہاں پسینہ آتا ہے, وہاں پر ہمارے خاص قسم کے گلینڈز ہوتے ہیں جو کہ پسینہ سیکریٹ کرتے ہیں. جب یہ پسینہ آپ کے بیکٹیریا جو کہ ہمارے انوائرمنٹ میں ہے, جیسے اگر جو ریسرچ کے حساب سے تقریباً 2 سے 3 ملین پر اسکوائر سینٹی میٹر جو ہے وہ جراثیم ایک آدمی کے آرم پٹ میں ہوتے ہیں. آپ سوچیں کتنے, 2 سے 3 ملین پر اسکوائر سینٹی میٹر. تو پھر یہ آپ اس سے حساب لگا لیں کہ کتنی بڑی تعداد میں ہمارے ارد گرد جراثیم موجود ہیں. تو اسی لیے چاہیے کہ جیسے اگر ہمارے آرم پیٹ یا ایکزیلا یا بغل میں پسینہ آتا ہے تو آپ نے اس کو کلین کرنا ہے, واش کرنا ہے. اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے جہاں نمی ہوتی ہے وہاں فنگل انفیکشن بہت زیادہ ہوتا ہے. پیروں میں بھی, پیروں میں بہت زیادہ پسینے کے بڑے بڑے گلینڈز موجود ہیں جس کی وجہ سے پیروں میں بہت پسینہ آتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ پیروں کو آپ ڈرائی رکھیں, گیلے پاؤ کے جوتے نہ, مطلب پیر گیلے ہوں تو جوتے نہ پہنے, پسینہ آتا ہو تو کاٹن کے ساکس پہنے, کیونکہ جب نمی ہوگی آپ کے پیروں میں اور ناخون میں فنگل انفیکشن ہو سکتا ہے. ڈائبٹک پیشنٹس کے لیے بھی بہت ڈینجرس ہے. تو کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ آپ کو نظر تو آ رہی ہیں کہ آپ صاف ہیں تو لیکن اس کے باوجود بھی اس کے اندر بڑی تعداد میں جراثیم موجود ہوتے ہیں. اگر ذرا سا بھی ان کا ایکسپوجر بیکٹیریا سے ہو جائے تو وہ اس کے ساتھ مل کے جو ہے انفیکشن کاز کر سکتے ہیں. دیٹس گریٹ. دیکھ رہے ہیں آپ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں, کتنے جراثیم پر 2 to 3 ملینز پر اسکوائر سینٹی میٹر, پر اسکوائر سینٹی میٹر 2 to 3 ملین. انبلیویبل. یہ ہمارے ارد گرد ہیں. تو بس اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت کرے, اور ہم بینگ اے مسلم چونکہ ہم وضو کرتے رہتے ہیں تو ہم اس طرح بھی تھوڑے سے ایزی ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے سر, بریک کا آرڈر آ گیا مجھے تو سر پلیز ود ڈیو رسپیکٹ ایک چھوٹے بریک کے بعد ہم آتے ہیں اور انشاءاللہ کنٹینیو کرتے ہیں. مزید اس کے بارے میں بات کریں گے ہم, اور ساتھ ساتھ جو بچوں کے ایشوز ہیں اس کے بارے میں بات کریں گے. پلیز چائے کی سپ لیں اور ہم حاضر ہوتے ہیں پھر دوبارہ ایک چھوٹے بریک کے بعد. تھینک یو.
ویلکم بیک. تو بات ہو رہی ہے پرسنل ہائیجین کی. ایکچولی میں جو تھوڑا سا کنفیوز ہوں, کہیں دیکھنے والے کہیں آپ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ ذاتی صفائی ستھرائی کی, وہ تو کہ انٹرنل ہے واٹ ایور دا کیس میں بھی. میں یہ سمجھتا ہوں ڈاکٹر صاحب, اس سے جو میں نے ایک اخذ کیا ہے کہ ہم انڈیویجولی کیا حصہ ڈال سکتے ہیں صفائی ستھرائی کے لیے پبلکلی. جو مطلب کہتے ہیں نا کہ مطلب ہے کہ جب ہم باہر نکلے تو دیکھیں نا, ہم اپنا حصہ تو خود دیکھ لیتے ہیں, وضو بھی کر لیتے ہیں, نہا لیتے ہیں, دھو لیتے ہیں, لیکن ہم کیا اپنے ارد گرد کے ماحول کو, کیا اپنے روڈوں کو کیا ان کو دھوتے ہیں یا ان کے لیے صفائی کا کوئی اہتمام کرتے ہیں؟ تو اس پہ آپ روشنی ڈالیں. موبائل تو ہے نا آپ کے پاس, اس کی لائٹ سے ڈال دیں. اور کیا جی, آپ نے سوال بہت اچھا کیا. یہ ڈاکٹر شبانہ سے اگر آپ کرتے تو زیادہ اچھا تھا, لیکن میں کر لوں گا, ڈونٹ وری. آپ کیوں میرے موبائل کی روشنی زیادہ ہے؟ نہیں, کوئی شک نہیں, آپ کی نالج کی روشنی بہت زیادہ. آپ نے جو بات کی میڈیکلی نالج کی بات کر رہا ہوں. نہیں, پرسنل ہائیجین سے وہ انوائرمنٹل ہائیجین کی بات کر رہے ہیں آپ. اچھا, انوائرمنٹل ہائیجین کا مطلب یہ ہے کہ جیسے آپ پرسنل اگر ہائیجین کا خیال رکھتے ہیں, فار ایگزامپل آج کل آپ نے دیکھا ہے پنجاب کی سائڈ پہ, کیونکہ ہمارا پورے پاکستان میں دیکھا جاتا ہے, بلکہ اب تو یہ ہے کہ سیٹلائٹ چینل ہے, یہ پوری دنیا میں آپ اسے یوٹیوب کے تھرو آپ پوری دنیا میں دیکھ سکتے ہیں. لیکن آپ جو ٹائمنگ ہے ہماری ایوری سیٹرڈے رات 9 بجے آپ لوگ اسے لائیو دیکھتے ہیں. تو اس کے علاوہ تو آپ جب چاہیں اس کو یوٹیوب کے تھرو دیکھ سکتے ہیں. لیکن ہم ذکر یہ کرنا چاہیں گے کہ پنجاب میں ان دنوں میں کیونکہ اسموک کا دوبارہ سے سٹارٹ ہو گیا, اور سب سے زیادہ اس وقت گریڈ میں ٹاپ پہ جو چل رہا ہے وہ اس وقت لاہور ہے. تو لاہور میں اب یہ ہے کہ ملتان سائڈ پہ بھی اسموک شروع ہو گئی ہے. تو اس سے ہوتا ہے کہ انوائرمنٹل, ہم جو ہائیجین کی جو بات کر رہے ہیں, جو بھٹے جہاں اینٹیں بنتی ہیں, جی جی, وہ گاڑیاں جو دھواں چھوڑتی ہیں, وہ لوگ جو کچرا جلاتے ہیں, تو یہ انوائرمنٹل ہائیجین میں آ جاتا ہے. تو جب آپ انڈیویجولی, جو آپ بات کر رہے تھے, انڈیویجولی کچرا جا کے پھینکیں گے تو آپ کا پرسنل ہو گیا. جب آپ پرسنل ہائیجین کو گڑبڑ کرتے ہیں تو انوائرمنٹ خراب ہوتا ہے. تو ظاہر ہے کہ وہ کچرا جب جلے گا تو پورا انوائرمنٹ خراب ہوگا. تو ہم پرسنل ہائیجین کی بات جب کرتے ہیں, جیسے اگر صحیح ہیں, فار ایگزامپل اللہ نہ کرے کہ کسی کا ہاتھ ٹچ ہو جانے سے ہمیں اگر کورونا کا جراثیم ہے, پولیو کا جراثیم ہے, ڈینگی کا جراثیم ہے, ہمارے ہاتھ کو ٹچ ہوا. پچھلے دنوں ہم نے, آپ کو یاد ہوگا, ہم نے ذکر کیا تھا شعب چشم کا. اور شعب چشم بھی جبھی پھیلتی ہے جب آپ کا کسی کے ساتھ آپ ہاتھ ٹچ کرتے ہیں, اپنی آنکھوں کو لگا لیتے ہیں. تو آپ پرسنل ہائیجین اگر آپ نے صاف کیا ہے تو اپنی آنکھ کو ٹچ نہیں کریں گے. اگر آپ کی آنکھیں خراب نہیں ہوگی تو دوسرے کی آنکھیں خراب نہیں ہوگی. تو ایک سے دوسرے کو لگتی ہے نا. اگر آپ صاف ستھرے ہیں تو دوسرے کو نہیں لگے گا. اسی طرح بالوں کی صفائی ستھرائی نہیں رکھتے تو بالوں پہ ڈینڈرف ہو جائے گی, جوئیں پڑ جائیں گی. اگر آپ کا برش صحیح نہیں کرتے, آپ کا گلا خراب ہو جائے گا. اگر آپ کی, جیسے ڈاکٹر شبانہ نے کہا, آرم پیٹ میں اگر پسینہ آتا ہے تو آپ کو ریشز ہو جائیں گے. پھر وہ ریشز ہونے کے بعد آپ کے جو کپڑے ہیں کہ یہ ایسی جگہ پڑے, آپ کا جو ٹاول ہے اگر کسی اور فیملی نے یوز کر لیا تو آپ سے دوسرے کو پھیلتا چلا جائے گا. اسی طرح بہت ساری چیزیں ہیں جو پرسنل تو ہوتی ہیں, لیکن اس کا لنک آپ کی فیملی سے, آپ دوسرے جو لوگ ہیں ارد گرد کے دوست حضرات, ان تک پھیلتا چلا جاتا ہے. اچھا, دیٹس گریٹ. ہاں ٹھیک ہے, ایک انوائرمنٹل آپ نے ہائیجین کہا, مطلب جیسے کہ آپ نے کہا کہ اسموک یا کچرا جلانا, یہ بھی ایک بڑی غور طلب بات ہے. ہمارے یہاں عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جب کچرا جمع ہو جاتا ہے تو جو ہمارے کلینر ہوتے ہیں یا کلیننگ ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہوتے ہیں, وہ کیا کرتے ہیں, اس کو اکٹھا کر کے اس میں آگ لگا دیتے ہیں. وچ از ناٹ فیئر, میں سمجھتا ہوں. جی بالکل, کیونکہ اس سے جو دھواں نکلتا ہے وہ اتنا ہارمفل ہوتا ہے, کیونکہ اس میں ہر طرح کا مواد ہوتا ہے اس کچرے میں نا, جو ہم بڑے بیسیکلی یہ دھواں ہمارے لیے ویسے بھی بڑا نقصان دہ. تھوڑا سا اگر آپ کہیں تو ایک پوائنٹ میرے ذہن میں ہے. دیکھیں, اسموک کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو آب و ہوا ہے وہ اس قدر زیادہ پیکڈ ہو جاتی ہے کہ دھواں جو ہے اوپر نہیں اٹھتا, ایک جگہ رک جاتا ہے. تو کیونکہ پورا انوائرمنٹ جو ہے اس وقت اسموک کی اس میں پوزیشن میں ہوتا ہے. تو جب آپ کچرا جلائیں گے تو اس میں جو جراثیم ہیں, جو ساری چیزیں کہ وہ آپ کے ارد گرد رہیں گے. تو ان دنوں میں وہ لوگ جن کو سانس کا مرض ہے, ایستھمیٹک ہے, پھر ان کو یہ پرابلم ہوتی ہے. پھر آپ دیکھیں کہ وہ سانس کا مرض بڑھتا چلا جاتا ہے. اینٹی الرجک لوگ کھاتے ہیں تاکہ ان کو پرابلم نہ ہو. الرجک شروع ہو جاتی ہیں, چھینکیں شروع ہو جاتی ہیں, کیونکہ یہ موسم ہے. پھر ان دنوں میں آپ کو الرجی کے پیشنٹ بہت زیادہ ہوں گے. تو وہاں جہاں پہ یہ اسموک کا ہوتا ہے تو وہاں
خاص کر وہ لوگ جن کو آنکھوں کی کوئی ایسی بیماری ہے یا ان کے بڑھ جانے کا چانس ہوتا ہے یا آنکھوں کی بیماری ہونے کے چانسز ہوتے ہیں، پھر استما کی جیسے میں نے ذکر کیا، تو یہ مرض بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تھینک یو سر۔ دیکھیں پلیز فار گاڈ سیک جو کچرا جلاتے ہیں خدا کے واسطے کچرا نہ جلایا کریں، کیونکہ ہمارے یہاں سسٹم ہے، کچرا اٹھایا جاتا ہے، اس کو ایک جگہ لے جایا جاتا ہے، اس کے لیے باقاعدہ ایک جگہ ہے، وہ کہ وہ بھی بڑی مطلب اس کو بھی ہم ایک اچھا تو نہیں کر سکتے عمل، لیکن اینی ہاؤ سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ۔ بیسیکلی تو یہ ریسائکلنگ کا سسٹم ہونا چاہیے، کچرے جلانے کا سسٹم ہونا چاہیے، دنیا جہاں میں ہے۔ میں بھی ہو کے آیا، میں نے دیکھا کہ وہاں کچرا اٹھتا ہے، جانے کے بعد ہمیں تو شہر میں تو نظر نہیں آیا کہ کہاں ڈمپ کرتے ہیں یا کہاں اس کو ریسائکل کرتے ہیں۔ ریسائکلنگ پلانٹس بھی لگے ہوئے ہیں، اللہ کرے کہ ہم بھی اس طرف جائیں تاکہ چیزیں جو ریسائکل ہو کے پھر قابل استعمال ہوں۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا سر؟ بالکل۔ اچھا ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ جب کچرا جلتا ہے اور دھواں اٹھتا ہے تو وہ اوپر کی طرف نہیں جاتا، بلکہ چونکہ ماحول ایسا ہوتا ہے، ویسی اسموک ہوتی ہے تو وہ ایک جگہ ٹھہرا رہتا ہے، اور وہ ٹھہرنے کی وجہ سے کئی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ جی تو ڈاکٹر صاحبہ مطلب اب اس میں نیچرلی ہم کوشش تو یہی کر رہے ہیں کہ یہ چیزیں کم سے کم ہوں، اللہ کرے انشاءاللہ، اور مجھے امید ہے ایسا ہوگا۔ تو ایسی صورت میں اب ظاہری بات ہے، جیسے انہوں نے کہا کہ آنکھوں کا بھی ایشو بہت زیادہ ہوتا ہے، اور جن کو کیا کہتے ہیں دمے کے ہاں اسٹما کا ایشو ہے، وہ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں ایسے، کیونکہ وہ سانس کا جو کہتے ہیں نا ایزی، جو ہوا اگر کھلی ہو تو آپ کو سانس میں بڑا آسانی ہو جاتی ہے۔ بالکل۔ اس صورت میں بندہ کیا کرے، مطلب اگر خدا نہ خدا ایسی سچویشن ہو تو؟ دیکھیے، ایک تو ماسک کا استعمال ہے سب سے اہم، جب آپ کو ایسا پولوٹیڈ ایئر ہے تو ماسک کا استعمال کریں۔ دوسری چیز جو ہمارے ماحول کو گندا کرتی ہے، بے شک آپ ان کے قریب نہ بھی ہوں، ایک آپ نے دیکھا ہوگا اکثر اوقات لوگ جو ہے تھوک دیتے ہیں، کہیں پر بھی ان کا جی چاہے تھوک دیتے ہیں، کھانسی آئی تھوک دیا، یا پھر پان کھایا تھوک دیا۔ آپ کو پتہ ہے سب سے زیادہ جو وائرل انفیکشنز ہیں یا جتنے بھی انفیکشنز ہیں وہ آپ کے منہ کے ذریعے جو آپ کی باڈی سے انفیکشن ٹرانسفر ہوتا ہے۔ تو جہاں پہ اب اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بچے ننگے پیر، جیسے ہمارے اکثر بچے ہیں جو کوڑا چننے والے، یا جو اکثر میں نے بچے دیکھا ننگے پیر وہاں گھوم رہے ہیں، وہ کانٹیکٹ میں آ جاتے ہیں کیونکہ ان کا امیون سسٹم بھی کمزور ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ میں نے اکثر بڑے بڑے شاپنگ سینٹرز میں جہاں ہم جاتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے اتنے پڑھے لکھے لوگ چھینکتے ہیں، اور جب وہ چھینکتے ہیں باقاعدہ پوری آواز کے ساتھ چھینکتے ہیں، تھوک اور مطلب ان کا نیزل جتنا بھی جو ڈسچارج ہے وہ تک نیچے گرتا ہے، اور یہ بھی نہیں کرتے کہ وہ ٹیشو سامنے رکھیں یا اپنے ہاتھ آگے رکھیں تاکہ، اور ان کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہوتی، وہ اتنی زور سے چھینک رہے ہوتے ہیں ارد گرد جتنے لوگ ہیں، اور یہ پڑھے لکھے لوگ کا میں آپ کو بتا رہی ہوں، کہیں بھی آپ جا رہے ہیں کھانس رہے ہیں تھوک رہے ہیں، تو یہ وہ چیزیں ہیں جو سب سے زیادہ انفیکشن پھیلاتی ہیں لوگوں میں۔ تو یہ تو آپ کی پرسنل ہائیجین کے علاوہ آپ کی اندر کا جو انسان ہے اس کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جس تکلیف میں مبتلا ہوں، میری تھوڑی سی غلطی کی وجہ سے کتنے لوگ اس کے کانٹیکٹ میں آ سکتے ہیں۔ آپ تو رہیں گے تکلیف میں، آپ چھینک رہے ہیں کھانس رہے ہیں، کوئی آپ کی تکلیف کم تو نہیں ہوگی، بلکہ آپ اس سے دوسروں کو انفیکشن ٹرانسفر کر رہے ہیں۔ یہ میں نے بہت زیادہ دیکھا ہے، جو مجھے بہت زیادہ غلط لگتا ہے جو لوگ کرتے ہیں۔ اچھے اچھے پڑھے لکھے لوگ یا پھر عام لوگوں کو بھی چاہیے اگر ان کو ایسا کوئی پرابلم ہے، چھینکنے کے لیے جو ہے وہ اپنے کیا کہتے ہیں ٹیشو رکھیں، نہیں تو رومال رکھ لیں کچھ بھی، اور ٹیشو بھی اکثر آپ نے دیکھا نہیں ہو کھانسا ٹیشو پھینک دیا۔ آپ کو یہ پڑھے لکھے لوگوں کی بھی بات ہے کہ کوئی آپ کو ان کی بات نہ کریں، بیچارے غریب لوگ کر رہے ہیں، یہ ہمارے ہر طبقے میں یہ جو ہے ان لوگوں کی بے پرواہی موجود ہے۔ تو بس پرسنل ہائیجین کے حوالے سے ہم لوگوں کو یہی کہیں گے کہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں یہ تو آپ کر سکتے ہیں نا، تھوکنا، کھانسنا اور پان تھوکنا۔ اچھا اکثر اوقات سگریٹ پی کے آدھی سگریٹ جیسے لوگ پھینک دیتے ہیں، تو آپ نے دیکھا نہیں بچے اٹھا کے وہ سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں ڈمپ ہونی چاہیے، کوئی بھی چیز باہر نہیں ہونی چاہیے تاکہ کوئی اس کو یوٹیلائز کر سکے۔ That's great. دیکھیں یہ باقی بظاہر تو بڑی چھوٹی چھوٹی باتیں لگتی ہیں، لیکن یہ بالکل صحیح ہے۔ یہ تھوکنا، ایک تو گٹکا، پان اور پھر نسوار، اس طرح کی چیزیں، مطلب ہم واقعی بیماریوں کو پھیلاوا ہم دے رہے ہیں۔ بیماریاں نہیں بڑھی ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں نا بیماریاں بہت بڑھ گئی ہیں، پہلے کے زمانے میں نہیں تھی، ایسا نہیں ہے۔ اب لوگ اتنے زیادہ بڑھ گئے ہیں اور لوگ اتنا اپنے اندر کا گند باہر پھینک رہے ہیں کہ اس سے بیماریاں بڑھ رہی ہیں۔ اگر ہم تھوڑی سی احتیاط کریں تو بالکل صحیح کہا ڈاکٹر صاحبہ نے کہ ہم اپنے آپ کو بھی بچائیں گے اور دوسروں کو بھی بچائیں گے۔ دیکھیں عمل تو یہی ہونا چاہیے نا کہ ہم دوسروں کا بھی خیال کریں۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم یہ کر رہے ہیں کہ میں ٹھیک رہوں، میں خوش رہوں، میں خوشحال رہوں، باقی ٹو دا ہیل۔ سر جی
بالکل. جیسے ڈاکٹر شبانہ نے بھی کہا کہ جو پان تھوکتے ہیں, سگریٹ پھینک دیتے ہیں, اب یہ دیکھیں جو پان کھاتے ہیں, گٹکا کھاتے ہیں, سگریٹ پیتے ہیں, ان کے اپنے خدا نخواستہ منہ کا کینسر ہوتا ہے. اب جب ہم بات کر رہے ہیں تو اس وقت جب پروگرام لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس گھر میں 4-5 لوگ ہوتے ہیں لازمی, کم از کم زیادہ بھی ہو سکتے ہیں اگر ایک کہیں ٹیلی ویژن لگا ہوا ہے کسی ایسی جگہ ریسٹورینٹ میں, بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہیں. اس میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو جب ہم بات کر رہے ہیں تو وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہوں گے کہ وہ دیکھتے ہوں گے کہ یار یہ تو کام آپ بھی کر رہے ہیں اس وقت. تو ایک دوسرے کو جب دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دیکھ رہا ہے وہ چاہتا ہے کہ آپ نہ کریں. تو ایسا ہے کہ کوئی بات ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو عجیب سی گراں گزرے, وہ آپ کو لگا کہ ایسا غلط ہم کہہ رہے ہیں, لیکن ایکچولی یہ آپ کے سنت رسول ہے, صفائی نصف ایمان ہے جو ہم بار بار بات کر رہے ہیں. اس کو دل پہ لینے کی بجائے عمل کیجئے اس پہ, کہ عمل نہیں کریں گے تو آپ کسی چیز کو کر نہیں سکتے, ٹھیک کر نہیں سکتے. جیسے ابھی آپ ڈاکٹر شبانہ نے ذکر کیا کہ باہر پھینک دیتے, تو میں کیونکہ ڈیفینس میں ہم لوگ شہباز کمرشل کے قریب رہتے, تو شہباز کمرشل میں جو میں جاتا ہوں تو کمرشل ایریا میں تو پیچھے اکثر مرغی والے یا چکن والے شام کو مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں, تو پیچھے ہی ایک بیسمنٹ میں ایک نماز کی جگہ ہے تو وہاں چلے جاتے ہیں. تو جب وہ شام میں صفائی کرتے ہیں تو اپنی, جیسے آپ نے کہا نا, دکان کی ساری صفائی کر کے پھینک دیتے ہیں. کچھ دنوں سے میں بہت اریٹیٹ ہونے لگا تو میں نے خود ان سے کھڑا ہو گیا, جب وہ صفائی کر رہے تھے تو میں خود کھڑے ہو کے ان سے کہا کہ بیٹا اس تمام کچرے کو آپ ایک شاپر میں ڈال کے ایک کونے میں رکھیں. تو 2-4 دفعہ میں نے ان سے کہا, لیکن وہ کیونکہ اس ایریے میں الحمدللہ کافی رسپیکٹ کرتے ہیں لوگ, تو انہوں نے وہ کرنا شروع کر دیا. یہ 4-5 دکانداروں نے ایسا کرنا شروع کر دیا. اب مجھے دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یار ڈاکٹر صاحب آ رہے ہیں تو وہ یار یہ نہ کریں. تو لیکن کیا ہے, آپ نے کسی بھی طرح سکھا دی نا, ایک بات کر دی. تو یہ چیز ہے کہ اگر پھر کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ میں اپنے گھر کے سامنے, اکثر مجھے ان ایریاز کے لوگ جانتے ہیں کہ میں اکثر اپنے گھر کے سامنے سے خود ہی چیزوں کو اٹھا کے کچرے ایک تھیلی میں ڈال کے ایک سائڈ میں رکھ دیتا ہوں. جیسے آپ ذکر کرتے ہیں کہ ہم گاڑی میں جاتے ہیں, تو کوئی گاڑی ایسی نہیں ہے, جو بھی لوگ سفر کرتے ہیں لازمی اس میں کھانا پینا چلتا رہتا ہے. جب کھانا پینا چلتا رہتا ہے تو ایک شاپر بھی آپ کو ملتا ہے نا, جب آپ کوئی چیز لے کے آتے ہیں تو اس کے ساتھ شاپر بھی تو ہوتا ہے. اگر آپ کیلے کھا رہے ہیں تو آپ بنانا کے آپ اس چھلکے اسی میں ڈالتے چلے جائیے, اسی میں سے کھاتے چلے جائیے, اس میں ایسا کیا. تو آپ وہ شاپر تو آپ کے پاس ہے, آپ نے صرف یہ کرنا ہے کہ آپ نے اس میں اکٹھا کرنا ہے, جیسے آپ نے ذکر کیا کہ ڈسٹ بن میں جا کے ڈال دینا. تو یہ جو چیزیں ہیں. اچھا ایک چیز جب ہم ذکر کر رہے تھے ابھی کہ انوائرمنٹل کی, جی, تو جب اسموک آتا ہے تو ایکچولی ہوتا کیا ہے کہ ان دنوں میں پھر آپ کی دھوپ نہیں ہوتی نا, جب پراپر دھوپ نہیں ملے گی آپ کو تو جراثیم نہیں مریں گے. تو پراپر دھوپ ان دنوں میں آپ کا امیون سسٹم ویسے ہی ویک ہوتا ہے, کیونکہ دھوپ سے آپ کو وٹامن ڈی مل رہا ہوتا ہے. تو جب وٹامن ڈی ملے گا تو امیون سسٹم اسٹرانگ ہوگا. آپ مارننگ واک نہیں کرنے کے لیے جاتے کیونکہ اسموک ہے. اگر آپ مارننگ واک کرنے کے لیے جاتے بھی ہیں تو جیسے ڈاکٹر شبانہ نے کہا ماسک لگا کے جائیے, تو پراپر آپ کو آکسیجن نہیں مل رہی. ماسک بھی اگر آپ لگا رہے ہیں تو دیکھیں کرونا کے دنوں میں بھی جب ہم ماسک لگا رہے تھے ہم کرونا سے تو بچ رہے تھے, لیکن پراپر اس میں آکسیجن آپ کو تو آپ دھوپ نہیں آپ کو مل رہی. دھوپ سے آپ کا امیون سسٹم اسٹرانگ ہوتا ہے. تو آپ نے اپنے انوائرمنٹ کو اسٹرانگ رکھا. بالکل, وہ بات یہی ہے کہ ماسک لگایا, آپ کو کھلی ہوا نہیں ملی, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے تھوڑا سی تو بچاؤ کیا اپنے آپ کو, بچایا اپنے آپ کو. ہمیں اپنے آپ کو بھی بچانا ہے اور دوسروں کو بھی بچانا ہے. اور یہ کوئی اتنا بڑا راکٹ سائنس نہیں ہے کہ ہمیں کوئی نئی چیز کرنی ہے, کوئی ایکسپینسو معاملہ ہے, نتھنگ لائک دیٹ. ہم سب تھوڑا سا خیال کریں. جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ بڑی اچھی بات ہے, دیکھیں رسپیکٹ, مطلب اگر آپ گیو رسپیکٹ اینڈ گیٹ رسپیکٹ پہ اگر آپ فالو کریں گے نا, تو آپ نے جا کے ان سے عزت کے ساتھ بات کی, طریقے سے بات کی, سمجھایا, تو دکاندار سمجھے. الحمدللہ آج 4 ہیں, کل 40 ہو جائیں گے اور پرسوں 4000 ہو جائیں گے. قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے. ہم سب نے کوشش کرنی ہے, ہم سب نے اپنا حصہ ڈالنا ہے. ایکچولی ہو یہ رہا ہے کہ ہم کہتے ہیں نہیں یار کچھ نہیں ہو سکتا, یہ کہہ کے ہم نکل جاتے ہیں. اٹس ناٹ فیئر. یہ کہنا بند کر دیں. ہم جا کے ریکویسٹ کریں ان سے, کہتے ہیں کہ پلیز طرح نہ کریں. اور لوگ, ہماری قوم جو ہے نا بہت ہی اچھی ہے, چاہے پڑھے لکھے ہوں یا ان پڑھ ہوں. ایوری ون از ویری نائس. یہی وجہ ہے کہ ہم سے کھیلا جا رہا ہے سالہ سال سے. لیکن اگر ہم تھوڑا سا خیال کریں گے, ایک ہو جائیں گے, تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت سی چیزیں آسان ہو جائیں گی. اگر ہم دوسروں کا بھلا اور ملک کا بھلا سوچیں گے نا انشاءاللہ, تو دیکھیں یہ جو وقت اس وقت ہے نا, یہ کچھ بھی نہیں ہے, یہ فوراً ختم ہو جائے گا. ہم نے ایک ہونا ہے, ہم نے اچھا سوچنا ہے ملک کے لیے. کوئی کیا کرتا ہے, ہیل
کرنے دیں, ہم تو اچھا کریں. اینی ہاؤ ڈاکٹر صاحبہ, سوری مجھے بریک آرڈر آ گیا, معاف کیجیے گا سر, ایسا بھی ہوتا ہے. تو پلیز ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہم آتے ہیں, اور انشاءاللہ ڈاکٹر صاحبہ سے مزید ہم بات کریں گے اس سلسلے میں, دیکھیں کیا کہتی ہیں وہ. تو کہیں جائیے گا مت, ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہم حاضر ہوتے ہیں. جزاک اللہ, تھینک یو. ویلکم بیک. امید ہے آپ نے بھی چائے کی سپ لے لی ہوگی, تھوڑا سا ہم نے بھی فائدہ اٹھایا, اور ہم نے بھی چائے پی ہی لی تھوڑی بہت. ڈاکٹر صاحبہ, پرسنل ہائیجین باقی یہ بظاہر تو لگتا ہے کہ ذاتی, لیکن ایسا ہے نہیں, یہ انوائرمنٹل انکلوڈیڈ ہے میں سمجھتا ہوں. اور پرسنل سے مراد یہ کہ آپ کیا حصہ ڈال سکتے ہیں اپنا بہتری کے لیے. وہ پرسنل کے علاوہ بتائیں لوگوں کے ذہن میں پرسنل ہائیجین سے کیا آتا ہے کہ بس منہ دھو لیا, آپ کے باری بار وضو کر لیا, پیر دھو لیے, بس یہ ہم صاف ستھرے صاف کپڑے دھوبی سے دھلے ہوئے پہن لیے, یا خود بھی دھو کے استری کر کے پہن لیے. لیکن لوگوں کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے ہمارے جو بال ہیں, ہمیں اپنے سر کے بالوں کو جو ہے, کیونکہ ہمارے سویٹ گلینڈز ہوتے ہیں بالوں میں جو آئل پروڈیوس کرتے ہیں, اب یہ ساری چیزیں جب ہمارے, جیسے میں نے آپ کو بتایا ماحول میں بیکٹیریا ہیں, ڈفرینٹ پیتھوجنز ہیں, بیکٹیریا نہیں پیتھوجنز, یعنی کہ ہر طرح کے جراثیم موجود ہیں. تو وہ جراثیم جب اس پسینے میں, یا کیونکہ دیکھیں یہ جراثیم کہاں گرو کرتے ہیں, جہاں نمی ہوتی ہے. تو جب آپ کے پسینہ ہوتا ہے, آئل پروڈیوس ہوتا ہے بالوں میں, اور آپ نے اپنا جیسے سر پہ ہیلمٹ لگایا ہوا ہے, ٹوپی لگائی ہوئی, ہاں بالکل دیکھیں یہ دیکھیں میں نے کچھ نہیں کہا, انہوں نے کچھ, لیکن بات دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ مطلب آپ کی طرف ایک اشارہ ہے کہ پلیز کبھی کبھی اتار دیا کریں آپ. جی نہیں تو ویسے ایک بات ہے کہ ویورز آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ میرے کئی پروگرام اس کے بغیر بھی ہیں, لیکن یہ آپ لوگوں کی خواہش ہے کہ میں اس میں زیادہ اچھا لگتا ہوں. نہیں, وہ اتفاق سے میں جب کوٹ کر رہی تھی تو مجھے یاد آ گیا سامنے بیٹھے ٹوپی کے ساتھ, تو وہ مطلب جیسے اگر آپ اپنا کنٹینیوسلی, خیر ڈاکٹر صاحب تو نہیں پہنتے لیکن یہ کہ کنٹینیوسلی جیسے ابایا پہنتی ہیں عورتیں, وہی میں اس میں اسکارف ہوتا ہے, حجاب ہوتا ہے, تو اس میں کیا ہوتا ہے پسینہ آتا ہے جب آپ باہر نکلتے ہیں. ہمارا ماحول ایسا ہے, ماحول کہہ رہے ویدر ایسا ہے پاکستان میں, تو وہ پسینہ جب آتا ہے نا اور کافی دیر تک اندر نمی رہتی ہے, تو وہ بیکٹیریا اس کے ساتھ مل کے گرو کر جاتے ہیں. اور پھر آ کر آپ نے سر نہیں دھویا, آپ نے ایسے ہی ڈرائی کر لیا, پنکھے میں اے سی میں بیٹھ گئے, کول ڈاؤن ہو گئے, آپ کو اپنا سر دھونا ہے. اب ضروری نہیں آپ شیمپو اور صابن روز کریں, آپ اچھے سے بالوں کو رنس کر لیں, اپنے بغل, آرم پیٹس, اپنے پیر, ان کو, کیونکہ یہ وہ جگہ ہے, اماجگاہ ہے جہاں انفیکشنز ہوتا ہے. ہم نے سوچا کہ بس ہم صاف ستھرے کپڑے ہیں تو ہم صاف ہیں, پرفیوم لگا لیا, پاؤڈر لگا لیا, ایسا نہیں ہے. بالوں کو کلین کرنا بہت ضروری ہے. دانتوں کا اورل ہائیجین بہت امپورٹنٹ ہے. آپ نے جو ہے, اچھا اکثر لوگ یہ کرتے ہیں کہ کانوں میں سے ویکس نکالتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا نا, ایئر بڈس استعمال کرتے ہیں, بہت زیادہ زخم کر لیتے ہیں, تو اس سے بھی کتنے, تو لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ ویکس جو ہے وہ آٹومیٹیکلی اللہ تعالیٰ نے ایسا لکھا ہے, جب ہم کھانا کھاتے ہیں یا کوئی چیز نکلتے ہیں تو کانوں کی ویکس نکل جاتی ہے. تو یہ اگر بہت زیادہ کسی کے ہے یا کوئی انفیکشن ہے تو وہ ENT والے کو پاس جائیں, وہ آپ کے کان واش, لیکن آپ کو خود سے نا تیلیاں مار کے یا اس سے کانوں کو صاف نہیں کرنا. اس پرسنل ہائیجین کے چکر میں وہ یہ کان وان صاف کرنا یہ غلط ہے. تو بس یہ ساری چیزوں کا دھیان رکھیں, پیروں کا جو کہا. تو باقی اب ہمارے پاس تھوڑا ٹائم ہے, ان سے بھی میسج لے لیں, پھر میں آخر میں اپنا میسج دوں گی. I don't mind. بڑی سی بات کی ڈاکٹر صاحبہ نے کہ دیکھیں اکثر واقعی دیکھا ہوگا کہ وہ تیلیوں سے, ماچس کی تیلیوں سے بھی کان صاف, ایون میں نے دیکھا ہے کہ وہ گاڑی کی چابیوں سے بھی لگے رہتے ہیں, which is very harmful. یہ بہت خطرناک ہے کیونکہ وہ جو ایک جھلی سی ہے جو پردہ کہتے ہیں, اور جو ویکس تو نکل جاتی, قدرت کا نظام ہے کہ جب آپ کھانا کھاتے ہیں یا جو سے کوئی چیز چباتے ہیں تو آٹومیٹک ویکس تو اکٹھی تو نہیں ہوتی. الحمدللہ. ویسے اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کے کان میں ہو رہا ہے, گند ہو رہا ہے, یا کوئی ایسا مسئلہ, پانی چلا گیا, تو وہ ڈاکٹر کرے گا, ڈاکٹر وہ واش کرے گا. جی بالکل ڈاکٹر کو دیکھیں اگر کچھ بھی ایسا ایشو ہے تو, لیکن پلیز ایٹ لیسٹ چابیوں سے یہ حرکتیں نہ کریں, تیلیوں سے بھی نا, کیونکہ یہ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کا اپنا ذاتی نقصان ہے.
تو اگر ہم یہ کرنے لگیں گے تو پھر ملک ہمارا کہاں جائے گا. یہ دیکھیں آپ ڈاکٹر صاحب, ابھی ہے ٹائم آپ کے پاس 2 منٹ ہے, آپ بھی دیکھیں اور مجھے نہ دیکھیں تو اس سے آپ ٹوپی پہن کے آپ. لیکن یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی, ریئلی کچھ چیزیں کچھ لوگوں پہ بڑی سیٹ رہتی ہیں, مطلب اچھی لگتی ہیں, لیکن بہرحال چونکہ آپ کنٹینیوسلی پہنتے نہیں ہیں, اور جو لوگ پہنتے ہیں کنٹینیوسلی ان کے لیے ایک میسج ہے کہ ایٹ لیسٹ تھوڑا سا اس کو گیپ دیا کریں, تاکہ جو ہے نا بیکٹیریا اگر سر میں بیٹھ گیا نا تو پھر تو معاف کیجیے گا. نہیں, سر میں بیٹھ نہیں سکتا, اس لیے کہ سر میں بیٹھنے ہر وقت سر کی جو ہے نا صفائی ستھرائی جو ہے نا آپ کا ہوم منسٹری کرتی رہتی ہے. ماشاء اللہ. نہیں, اور وضو میں کرتے ہیں. ہاں, وضو میں تو ہے ڈیفینیٹلی. بات یہ ہے کہ سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ ہے چیز ناظرین, وہ آپ لوگوں کو یہ شیئر کرتا چلوں کہ کیونکہ جب آپ واش روم جاتے ہیں, واش روم جانے کے بعد آپ کے اچھی طرح ہاتھوں کو دھونا صابن کے ساتھ, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. کیونکہ اگر آپ نے اسٹول پاس کیا, یورین پاس کیا, اگر آپ نے صحیح سے ہاتھ واش نہ کیا, فار ایگزامپل کہ اگر اس واش روم میں کسی ایسے انسان نے استعمال کیا اس کو جس کو پولیو تھا, یا جس کو خدا نخواستہ ڈینگی تھا, یا آپ پہ کرونا تھا, یا اس طرح کی کوئی بھی پیتھوجین سے مراد ہم لفظ استعمال کریں بار بار, پیتھوجین, بیکٹیریا. ایکچولی بیکٹیریا پیتھوجین میں تھوڑا سا فرق, جراثیم کہہ دیں, جراثیم ایک لفظ ہے, لیکن بیکٹیریا کا مطلب ہوتا ہے کہ بیکٹیریا تو انوائرمنٹ میں ہے, لیکن اگر وہ بیکٹیریا آپ کو بیماری کاز کر دیں تو اس میں پیتھوجین ہے, تو وہی پیتھوجین ہو جاتا ہے. جی جی, ٹھیک ہے. اب بات یہ ہے کہ آپ کے سب سے زیادہ اگر آپ کے جسم میں سے نکلتا ہے جو جراثیم, تو وہ آپ کے ہاتھوں میں اسٹول پاس کرنے کے بعد لگتا ہے. تو اس کو اگر اچھی طرح اگر آپ نے واش نہیں کیا اور اسی سے آپ نے کھانا کھا لیا, یا اسی سے آپ نے ہاتھ ملا لیا کسی کو, تو آپ نے ٹرانسفر بھی کر دیا, اور آپ نے اپنے اورل کیویٹی, کیونکہ بہت سارے جراثیم ایسے ہیں جو آپ کے اسٹول میں تو ہوتے ہیں لیکن اورل کیویٹی میں نہیں ہوتے, بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو یورین میں ہوتے ہیں آپ کے اسٹول میں نہیں ہوتے, تو آپ نے اس کو مکس کر کے اپنے انفیکشن کریٹ کر لیا خود بخود ہی. تو اس لیے اپنے آپ کو بھی بچائیے, اپنے بچوں کو بچائیے, کیونکہ بچے چھوٹے ہوتے ہیں, بوڑھے ہوتے ہیں گھر میں, وہ ان کا امیون سسٹم بہت ویک ہوتا ہے. اگر آپ صاف ستھرے رہیں گے, پرسنل ہائیجین سے مراد یہ ہے اگر آپ صاف ستھرے رہیں گے تو آپ کے جو فیملی ہے وہ بھی محفوظ رہے گی, اور ارد گرد کا ماحول بھی محفوظ رہے گا. دیٹس گریٹ, تھینک یو ویری مچ, بڑا اچھا میسج. بالکل دیکھیں, یہ ایک چیز تو اچھی ہو گئی ہے آفٹر کورونا کے, ہمارے بچوں میں ایک پریکٹس آ گئی ہے الحمدللہ. لیکن دیکھیں چیزیں ہو سکتی ہیں, بڑا اچھا ایک ایگزامپل ہے. کورونا کی وجہ سے ہم لوگ آتے ہی پہلے ہاتھ دھوتے ہیں, ورنہ پہلے یہ ٹریڈیشن کم ہو گیا تھا, مطلب بچوں میں بھی نہیں تھا, اسکول سے پتہ نہیں کس کنڈیشنز میں آتے تھے. لیکن آج کل تو ایسا ہے کہ باہر سے آتے ہیں, کہیں سے بھی, اسکول وغیرہ سے بھی, وہ آگے پہلے ہاتھ دھوتے ہیں. اس کو کنٹینیو کریں. اور بڑی اچھی بات کی ڈاکٹر صاحب نے کہ اسپیشلی اگر آپ واش روم میں ہیں تو پلیز جب آپ وہاں سے نکلیں تو پوری اچھی طرح سے صاف ستھرا ہو کے نکلیں. ایٹ لیسٹ ہاتھ وغیرہ ایسے ہوں کہ آپ کلین کریں, صابن سے دھوئیں, پانی سے نہ. پانی سے تو ٹھیک ہے, لیکن یوز کریں آپ, یا تو ہینڈ واش کو یوز کریں یا صابن یوز کریں اچھی طرح سے, تاکہ کیا بیماریاں جو نا آگے نہ بڑھیں. وہ بچے بھی ہوتے ہیں اور ہمارے گھر میں ہمارے بزرگ بھی ہوتے ہیں, تو ہمیں ان کا بھی خیال رکھنا ہے, اور جب ہم باہر نکلتے ہیں تو پھر سب کا خیال رکھنا ہے. ایک چھوٹی سی مجھے پوائنٹ یاد آ گیا, کیونکہ وہ لوگ جو اس وقت دکانوں پہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو واش روم کا بہت زیادہ پرابلم ہوتا ہے, تو وہ مسجدوں میں جاتے ہیں, تو مسجدوں میں سوپ کا انتظام نہیں ہوتا. کچھ مسجدوں میں ہوتا ہے, لیکوڈ سوپ رکھا ہوتا ہے, لیکن ہر جگہ انتظام نہیں ہوتا. آپ کوشش کریں آپ اپنی شاپ میں واپس آئیں تو وہاں ہاتھوں کو اچھی طرح دھوئیں, کیونکہ وہاں اگر آپ واش روم میں جا کے نماز پڑھ کے آنے کے بعد اسی ہاتھوں سے کھانا کھاتے ہیں تو یہ آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے. سر یہاں بڑی اچھی بات کی, مساجد میں دیکھیں ڈاکٹر صاحب, مساجد میں رکھا جاتا ہے لیکن اس کو بڑا مس یوز کیا جاتا ہے. آئی ایم سوری ٹو سے, کیونکہ ہم تو بس اللہ ہی معاف کرے, ہم نے سارا یہ معاملہ مساجدوں کا ہے نا, مسجدوں کا, یہ امام اور مؤذنوں پہ چھوڑ دیا ہے. ہم کیا کر رہے ہیں ان کے لیے؟ مسجد میں ڈالا کریں کچھ تاکہ سلسلے چلتے رہیں, اور اگر بہت زیادہ ہے تو اپنا صابن مسجد میں لے جائیں اور واپسی میں واپس لے آئیں. ویری سمپل, مطلب بلکہ چھوڑ آئیں. ہاں چھوڑ آئیں, اگر آپ سمجھتے ہیں تو چھوڑ کے آئیں. میں چھوڑ کے آیا, کوئی پیسے لے گیا, بڑا دکھ ہوتا ہے. اللہ کے گھر کو بھی ہم نے نہیں چھوڑا. تو پلیز فار گاڈ سیک دیکھیں, یہ میسیجز ہیں, ایک جنرل میسیجز ہوتے ہیں, یہ سب کے لیے, ہمارے لیے بھی یہی ہے, ناٹ فار یو پیپل اونلی. ہم سب کو ٹھیک ہونا ہے, ہم سب کو. ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ ٹھیک ہو جائیں. گلاس کو زنجیر سے باندھا ہوتا ہے. ہاں تو کیا کریں سر وہ لے جاتے ہیں. مطلب ہم نے کوئی چیز, جوتے, ہم نماز میں معاف کیجیے گا, نماز کے
نماز پہ دھیان کم ہوتا ہے اور جوتوں پہ زیادہ ہوتا ہے. سوری, معاف کیجیے گا. جی ڈاکٹر صاحبہ, چونکہ وقت ہمارا آپ کو پتہ ہے نا, لیکن پھر بھی دیکھیں اینڈ میں تمام ویور سے یہ کہیں گے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جب آپ پرسنل ہائیجین سے آپ جو ہے ماحول کی صفائی کر سکتے ہیں. وہ چھوٹی چھوٹی, جیسے اگر آپ ڈسپوزیبل, ہم جو پروگرام کریں صرف غریب عوام نہیں, تمام عوام اس کو دیکھ رہی ہے, جو اب ہم ڈسپوزیبل اگر برتن استعمال کرتے ہیں, یا اگر کولڈ ڈرنکس میں ہم جو اسٹرا یوز کرتے ہیں, جب آپ کولڈ ڈرنکس پی لیں تو ان اسٹرا کو ڈسٹرائے کر دیں یا ان کو ڈمپ کر دیں. اس کے علاوہ جتنے بھی, کیونکہ یہ ری یوز کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے بھی انفیکشن بہت زیادہ پھیلتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ خود اپنے ہاتھوں سے ڈسپوز کریں. اور اکثر ایسا ہوتا ہے ہم دکان میں ہی چھوڑ دیتے ہیں, پینے کے بعد کولڈ ڈرنک کے اندر اسٹرا چھوڑ دیتے ہیں, وہ لوگ اس کو ری یوز کر لیتے ہیں, یا ہم اسپون چھوڑ دیتے ہیں جو ڈسپوزیبل ہیں, ان سب کو لے جائیں, توڑ دیں, ڈسٹ بن میں ڈال دیں تاکہ ری یوز نہ ہو سکیں. یہ بھی آپ کا ایک حصہ ہوگا. اس کے علاوہ جتنے بھی ویورز ہیں, ایک بہت اہم چیز یہ ہے کہ سب سے زیادہ جو ہیپیٹائٹس ہے یا جو پرابلم ہے وہ آپ کے منہ کے ذریعے جاتے ہیں. تو جس بھی کسی ڈینٹسٹ کے پاس آپ جاتے ہیں, زیادہ تر اسپیشلی, تو کسی بھی ڈینٹسٹ اس کے پاس جائیں جہاں پراپر ہائیجین کا, کیونکہ چھوٹے چھوٹے گلی محلے کے جتنے بھی ڈینٹسٹ ہیں یا دانت کے جو چھوٹے موٹے ٹیکنیشین ہیں, یا جو مجھے نہیں پتا چائنیز جیسے ہیں, جو کوئی بھی ہیں, آپ نے اچھے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے جہاں ہائیجین کا خیال ہو. اگر خدا نہ خواستہ منہ کے ذریعے جراثیم اندر چلا گیا ہیپیٹائٹس کا یا کسی بھی بیماری کا, تو آپ کو سستے کے چکر میں آپ کو اپنی زندگی نہ کھونا پڑے. بس ان چھوٹی چیزوں کا خیال رکھیں. صفائی نصف ایمان ہے, دعا میں یاد رکھیے. جزاک اللہ. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ڈاکٹر صاحب. بہت جیسے بار بار ہے, بار بار بہت سی چیزیں ہیں, آف کورس بہت سی چیزیں ہیں ڈاکٹر صاحب. بلکہ مجھے تو ایک چیز, سرنج جو انجیکشن لگاتے ہیں ہمارے اکثر, ایک دفعہ میں گیا تو انہوں نے انجیکشن لگانے کے بعد اس کو کرش نہیں کیا, جو کاٹتے تھے ایک زمانے میں. میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے, اس کو کاٹے آپ. کہ نہیں اب یہ سسٹم آ گیا ہمارا, ہم ڈبے میں ڈالتے ہیں. میں نے کہا نہیں, دس از ناٹ فیئر. آپ میرے سامنے کاٹیں اس کو آپ. دیکھیں ہمارے یہاں ہم نے کرنا ہے, ہم چھوڑ دیتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے اب یہ کر لیں گے, ہم نے اپنا کام کا انجیکشن لگا دیا. نہیں, اس کے بعد دیکھیں اس کو وہ کرش کریں. بالکل, جب یہ اسٹروک اور یہی بات میں کہہ رہا ہوں, یہی ڈاکٹر صاحبہ کا کہنا ہے. یہی ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ دیکھیں ہم سب نے انوالو ہونا ہے معاملات میں. ہم چھوڑ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ کر لیں گے. کیوں کر لیں گے؟ سامنے کروایا. جاگ جائیں. دیکھیں آخر ہم کب جاگیں گے؟ اب اس وقت بھی اگر ہم نہیں جاگیں گے تو معاف کیجیے گا, پھر تو کوئی گھر ہی نہیں ہے ہمارے پاس. تو خدا کے واسطے تھوڑا سا جاگ جائیں, انوالو ہو, ڈرے نہیں. وقت پہ آنی ہے موت, کچھ بھی نہیں ہوتا. جہاں صحیح ہو رہا ہے, سچ بول رہا ہے بندہ, اس کا ساتھ دے تو انشاءاللہ تعالی معاملہ سارے اچھے ہو جائیں گے. کیونکہ ہم نے اس ملک کو آگے بڑھانا ہے عزت کے ساتھ, عافیت کے ساتھ, محبت کے ساتھ اور مل کر. اپنا بہت خیال رکھیں. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں ایک اچھے ٹاپک کے ساتھ اور اسی جذبے کے ساتھ آئیں گے کہ پاکستان ہے تو ہم ہیں. پاکستان زندہ باد.